बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमा किरण और आप देख रहे हैं हुंजा न्यूज़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रोजेक्शन पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ 2 ही पॉइंट्स पर हुई थी, तब्दीली और इंसाफ पर। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिलगित बल्तिस्तान में बेशतर जो उनकी हुकूमत है वो मुकम्मल हो चुकी है, उनका अपना टेन्योर मुकम्मल हो चुका है और अब थोड़ा सा अरसा इनके पास बाकी है। और इंसाफ और तब्दीली का नारा लेकर आई ये हुकूमत जो है अपने वादों को वफा करने में किस हद तक कामयाब रही, आइए जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे मेहमान मौजूद हैं, इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट एंड प्लानिंग मिनिस्टर GB फ़तेहुल्लाह खान साहब। थैंक यू सो मच सर, हमें आपने अपना कीमती वक्त दिया। फ़तेहुल्लाह खान साहब, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में गंदम का बहरान है, बिजली गुल है और तिब्बी इदारों में जो अद्वियात की कमी है, क्या नक़ूश छोड़ रहे हैं आप आवाम के जहनों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया हुंजा न्यूज़ आपका, आप तशरीफ़ लाए गिलगित और पहली दफ़ा आपके चैनल को मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। आपने इंट्रो में तब्दीली और इंसाफ के ऊपर बात की, उस पर तो मैं बात में अपना दे दूँगा पॉइंट ऑफ व्यू। गंदम और बिजली साथ साथ आपने हेल्थ के ऊपर बात की है। देखें, गंदम के हवाले से बड़ी क्लियर बात है कि ये वफाक का सब्जेक्ट है, सब्सिडी है गिलगित बल्तिस्तान में गंदम के ऊपर। एक कन्फ्यूजन अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान, जो सूबाई गवर्नमेंट और सूबाई अपोजिशन, पिछले दिनों बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इसके ऊपर हुए। मैंने ख़ुद अपना टेक दिया, PMLN ने अपना टेक दिया और पीपल्स पार्टी ने अपना वर्जन सामने रखा। गिलगित बल्तिस्तान में हम ये कहते हैं कि हमारी 16 लाख बोरी की सब्सिडी है, यानी 16 लाख बोरी गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के लिए वफाक ने सब्सिडाइज़ की है, जिसकी भरपूर हम कोशिश भी कर रहे हैं कि जी हमें 16 लाख बोरी मिल जाए। जबकि इस वक्त जो ऑर्डर हुआ है वो 8 अरब रुपए गिलगित बल्तिस्तान के लिए सब्सिडाइज गंदम ख़रीदने का, उसके ऊपर फिर हम सेल प्रोसीडिंग्स भी अगर इंक्लूड करें तो ये 10 साढ़े 10 अरब रुपया बनता है। पिछले साल सूबाई गवर्नमेंट ने, चीफ मिनिस्टर ने वफाक को एंगेज किया इस बात के ऊपर। उसमें जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट से लेके कश्मीर की मिनिस्ट्री से लेके SECP, ये सारे, इनको इस बात पे बावर करवाया और मिनट्स ऑफ द मीटिंग जारी हुए कि गिलगित बल्तिस्तान के लिए 16 लाख बोरी पूरी आ जानी चाहिए। अब जो पैसों के ऊपर सब्सिडी है, उससे नुकसान ये होता है कि इन्फ्लेशन जिस तरह बढ़ रही है, आज से 4 साल पहले गंदम की जो रेट, ज़मींदार की रेट देख लें, आज से 4 साल या 5 साल पहले ट्रांसपोर्टेशन का आप रेट देख लें, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए 10 अरब रुपए से हम ज़्यादा से ज़्यादा 11 लाख बोरी ख़रीद सकते हैं मैक्सिमम, जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान में आटे की किल्लत कभी कभी पाई जाती है। फुल टाइम तो नहीं, लेकिन कभी कभी। और फिर हमारी बदकिस्मती, पूरे मुल्क की बदकिस्मती, कि हम यूक्रेन की गंदम पूरा मुल्क इंपोर्ट कर रहा होता है, जबकि पाकिस्तान ख़ुद एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। अपनी गंदम हम उस लेवल पे उगाते नहीं हैं, या अगर उगाते हैं तो फिर हमसाया ममालिक को हम सस्ती बेच देते हैं, अफ़गानिस्तान को, फिर महंगी हम यूक्रेन से ख़रीदते हैं। और यूक्रेन वाली गंदम हमें महंगी भी पड़ती है, वो फिर इंडिजिनस फूड के अंदर वो आता नहीं है। गंदी गंदम भी हमने गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बलूचिस्तान, इन सूबों के लिए वफाक अक्सर देता है, सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान की बात नहीं है। तो गंदम के ऊपर हर साल कोई ना कोई एक झटका हमारे यहाँ के लोकल्स, फिर जो हमारी अवामी एक्शन कमेटी है, अपोजिशन है, लिटरली गिलगित बल्तिस्तान में गंदम के ऊपर पॉलिटिक्स होती है। भले वो PTI करे, नून करे, PP करे, मजहबी जमातें करें, ये तो एक सिलसिला है जो कई अरसों से चलते आ रहे हैं, हम देखते हैं। तो इंशाल्लाह हमने, अब देखें यहाँ पे इंटेंशंस की बात होती है, नीयत की। पिछले साल लोगों के लिए अच्छी गंदम प्रोवाइड करने के लिए हमने 1.25 अरब रुपया अपने डेवलपमेंट बजट से काट के
وفاق کو دیا اور ہم نے پنجاب سے گندم خریدی، یہ عوام کے لیے۔ اور اس سال 1.5 ارب سے زیادہ ہمارا پیسہ ڈیولپمنٹ سے کٹ کے جا رہا ہے گندم کے لیے، اور یہ جو ڈیفیشنسی ہے، کمی کوتاہی ہے، 10 ارب سے جو ہم گندم خرید رہے ہیں جس سے پوری نہیں ہوتی، اس کے لیے 1.5 ارب جاتا ہے، 2 ارب روپیہ انوالو ہوتا ہے۔ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم صوبائی بجٹ سے پنجاب کو ہم پے کریں گے اور پاسکو کے ذریعے ہم پرچیز کر کے گلگت بلتستان کے لوگوں کو دیں گے۔ یہ تو ہمارا انشاءاللہ گندم کے اوپر جو انٹینشن ہے، جو ہماری نیت ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اچھا سر، یہ صرف انٹینشن ہے کہ یا پھر اس پہ پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن ہو؟ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ کیبنٹ سے فیصلہ ہو چکا ہے، اس کے اوپر ابھی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے۔ اور یہ میں بتاؤں کہ 1 فروری سے کمنگ منتھ سے جو کمی ہے اس کو ہم دور کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ پھر اب آتے ہیں آپ کا دوسرا سوال جو بجلی کے اوپر ہے۔ دیکھیں، میری پیدائش سے گلگت بلتستان میں پولیٹکس ہو رہی ہے اور مختلف سیاسی جماعتیں حکومتوں میں آ رہی ہیں۔ آیا آپ مجھے بتائیں، یہ عوام بتائے کہ آج تک گلگت بلتستان میں کوئی رن آف دا ریور پروجیکٹ کسی نے انسٹال نہیں کیا، جو ہماری حکومتوں کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ ہمارے جتنے پاور پروجیکٹس ہیں وہ سارے نالوں کے اوپر ہیں، اور دسمبر، جنوری، فروری، ان 3 مہینوں میں تمام نالوں میں جو جس طرح برف جمتی ہے اور پانی کا جو ترسیل ہوتا ہے پاور سٹیشنز کے لیے، ٹربائنز کے لیے جو نیڈ ہوتی ہے، وہ نہ ہونے کی وجہ سے ہماری بجلی بالکل بیٹھ جاتی ہے۔ جہاں پہ نیڈ ہمیں اگر 5 میگا واٹ کی ہے اور جنریشن اس پروجیکٹ کی 5 میگا واٹ کی ہے، تو دسمبر، جنوری، فروری میں وہ بمشکل 1 میگا واٹ آپ کو پرووائڈ کرتا ہے، کیونکہ نالوں میں ککر جمتی ہے اور جو سفیشینٹ پانی ضرورت ہوتا ہے وہ نہیں آتا۔ آپ کا ہینزل پاور پروجیکٹ، شگرتھنگ پاور پروجیکٹ اور غواڑی پاور پروجیکٹس، یہ وہ پاور پروجیکٹس ہیں۔ اور پھر دیامر میں 2 ہمارے PSDP کے ہیں، ایک تھک میں ہے، ایک اور چلاس میں۔ یہ 4-5 پاور پروجیکٹس ہیں جو خان صاحب کے دور حکومت میں، PTI کے دور حکومت میں، یہ اپنے فورم سے، تمام فورم سے یہ اپرووڈ ہو چکے ہیں۔ اس میں آپ کا عطاباد بھی ہے۔ اب عطاباد آپ خود اندازہ لگائیں کہ 54 میگا واٹ آپ نے عطاباد کا بجلی گھر بنانا ہے، تو اس کے لیے آپ کو بڑا ٹائم لگنا ہے۔ وہ ایکنک سے جا کے اپروو ہوا ہے، اور اب اس کا جو ایگزیکیوشن ہوگا، ایگزیکیوشن سے لے کے آپ کے کمپلیشن پیریڈ تک، اس کے لیے بڑا آپ کو ٹائم لگے گا۔ اور میں آج یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے گلگت بلتستان میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا ہے، نو، کیونکہ سیئنگ از بلیونگ، جو دکھتا ہے وہی مارکیٹ میں بکتا ہے۔ اس چیز کو مانتے ہوئے پھر ہم نے شارٹ ٹرم کیا کرنا تھا گورنمنٹ نے، ایک تو لانگ ٹرم جو عمران خان صاحب کا جو انٹرسٹ ہے گلگت بلتستان کے لیے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سارے پروجیکٹس جو اسد عمر صاحب کی بڑی مہربانی، انہوں نے خود اپنے دلچسپی سے گلگت بلتستان کو، خاص کر کے ہنزا، استور اور خوبصورت جگہوں کو، وہ خود ہر سال اسد عمر صاحب وزٹ بھی کرتے تھے، اور انہوں نے اس چیز کو فیل کر کے یہ پروجیکٹس ہمارے کنسیو ہو گئے، اپرووڈ ہیں، اور ان کی یہ ٹینڈر سٹیجز کے اوپر ہیں۔ صوبائی حکومت شارٹ ٹرم میں جو کر سکتی تھی، وہ ڈوئل فیول والا پروجیکٹ، جو ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے جس نے گلگت بلتستان کی گورنمنٹ کے ساتھ MOU سائن کر کے ان کو باقاعدہ طور پہ جنوری کے مڈ میں ہم نے ان کو گو اہیڈ دے دیا ہے کہ وہ 180 میگا واٹ گلگت بلتستان میں بجلی اب انسٹال کریں گے۔ وہ فیول کے اس پہ بیسڈ ہے، اور وہ جو بجلی یہاں پہ پرووائڈ کریں گے، صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے 1 روپیہ ہم نے ان کو نہیں دینا۔ انہوں نے اپنا پورا کا پورا ان کا نظام ہوگا، ان کا ریکوری، وہ جو لوگوں سے بلز آئیں گے وہ انہی کے پاس چلے جائیں گے۔ صرف گلگت بلتستان کی گورنمنٹ اور واٹر اینڈ پاور کا ڈپارٹمنٹ ان کے اوپر سپرویژن کرے گا،
اور اسی طرح اگلے سال اس ٹائم آپ کے سسٹم کے اندر 180 میگا واٹ انشاءاللہ اچھا یہ صرف ونٹرز میں ہوگا کہ پورے سال میں؟ یہ پورا سال چلے گا، نیڈ بیسس کے اوپر پورا سال چلے گا. یہی ہم نے ان سے، کیونکہ ان کا بزنس ہے اور ٹیرف بھی ہم نے کوئی زیادہ اس کے اوپر نہیں رکھا، اسی ٹیرف کے اوپر انہوں نے ایگری کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی میں امید کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ویری نیکسٹ ایئر کہ ہم اپنے کرائسس کو 180 میگا واٹ اگر ہمارے سسٹم میں شامل ہو جاتا ہے تو ہماری بڑی کامیابی اس میں ہے. تیسرا آپ کا سوال تھا ہیلتھ کے سر، اس میں اگر کسی کمپنی کو دینے کے بجائے اگر آپ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہر ڈسٹرکٹ کو اگر دیتے، بجلی کے پاور پروجیکٹس، تو اس میں کوئی ڈفرینس نہیں آتا؟ اتنا ناممکن تھا. دیکھیں ایک بات ہوتی ہے کہنے کی، ایک پھر پریکٹیکل بن کے آپ کو آگے چلنا ہوتا ہے. تھیوری اور پریکٹیکل میں بڑا فرق ہے. آپ کو پتہ ہے پچھلے سال ہم نے ڈیزل جنریٹرز آپ کے ہنزا کے لیے، گلگت کے لیے، اسکردو، چلاس، سب کے لیے ہم نے دیے تھے. گو کہ اس وقت میڈیا نے، لوگوں نے بڑی تعریفیں کی کہ جی شام کے ٹائم پہ 4 سے 5 گھنٹے ہمیں بجلی بڑی اچھی مل رہی ہے. اور اس کو جس طرح سے ہم نے ٹیک اپ کیا، 1.25 ارب 1.5 ارب اس کے اوپر خرچہ آیا، تو اس کو سامنے رکھ کے ہم نے کہا یار ہر سال اگر ہم 1.5 ارب روپے اس طرح دیتے رہیں گے 4 گھنٹے کے لیے تو یہ کوئی اچھی پالیسی نہیں ہے. تب جا کے ایسی ایک کمپنی کو دیا جس سے میرے خیال سے گلگت بلتستان کے خزانے سے 2 ٹگا ان کو نہیں جانا. کوئی اس میں کرپشن آپ کو نظر نہیں آئے گی، کرپشن کا سکینڈل نہیں بنے گا، یہ میری گارنٹی ہے. کیونکہ ایک کمپنی کو گلگت بلتستان کی گورنمنٹ کچھ دیتی ہی نہیں ہے. انہوں نے انسٹال کرنا ہے، سارا 100% خرچہ خود کرنا ہے. پھر منتھلی جو آپ کا ٹیرف کا جو بل آئے گا وہ ڈائریکٹ انہوں نے لوگوں سے بل اکٹھا کرنا ہے اور ڈپارٹمنٹ نے اوپر سے سپرویژن کرنی ہے. تو پھر کرپشن فری ایک پروجیکٹ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اسی بات پہ آتی ہے کہ پھر وہی نظام ہے کہ یہاں پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا. آپ کے دیے گئے پروجیکٹس کے اوپر شاید چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوا ہوگا جس کی وجہ سے وہ فیل ہوئے ہوں گے، یا پھر اس کو ریورس کرنا پڑا ہوگا آپ لوگوں کو. ریورس تو خیر نہیں. یہ دیکھیں اس سے قبل بھی ڈیزل جنریٹرز گلگت بلتستان کے واٹر اینڈ پاور نے چلائے ہیں. یہ کوئی ہم نے کوئی نیا ایکسپیرینس نہیں کیا تھا. ڈیزل جنریٹرز پرچیز بھی ہوئے ہیں، رینٹ پہ لا کے بھی چلائے گئے ہیں. رینٹ کی اگر آپ بات کریں تو رینٹل، راجا رینٹل، یہ تو بڑے مشہور لوگ ہیں. اگر یہ کوئی اتنا ہی کوئی برا تھا یہاں پہ جو کرٹیسزم ہو رہی ہے تو وہ ابتدا تو انہوں نے کی ہے، اس چیز کو چھوڑ دیں. ابھی آگے جو ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے، ہمارے پوری جو توجہ ہے کہ عوام کو کیسے ریلیف ملے. ہم یہ بالکل ہمارے ذہن میں نہیں آتا کہ اپوزیشن نے کیا کہنا ہے، انہوں نے جو کہنا ہے وہ کہتے رہنا ہے، اس کا ایشو نہیں ہے. یہ جو آپ نے ہیلتھ کی بات کی ہے، یقین کریں ہیلتھ کے اوپر میں فخر اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کے جتنے ہیلتھ کے اندر ریفارمز، اس کے اندر بہتری اور ڈاکٹرز میں اضافہ، اسپیشلائزیشن کے لیے جو انسنٹیوائز ہم نے کیا، پھر جو ٹیکنیکل سٹاف ہے، LHVs، LSWs، یہ جو سارے جو ٹیکنیکل آپ کے سٹاف ہوتے ہیں کسی بھی ہیلتھ کے اندر، اور پھر تمام DHQ ہاسپٹلز ان کا آپریشنلائز کر کے آپ کا ایون ہنزا کے پچھلے سال اور اس سال میں آپ بتائیں مجھے کہ بڑا فرق آپ کو نظر آئے گا. پھر جو دوائیاں ہیں، ٹیبلٹس، میڈیسنز، اس میں جو ہماری حکومت میں جس طرح آپ نے انٹرو میں تبدیلی کی بات کی، تو تبدیلی یہ تھی کہ اس سے قبل جو پروکیورمنٹ ہوتا تھا دوائیوں کا وہ لوکل کانٹریکٹرز کرتے تھے. وہاں پہ کتنا ایک جو 3 نمبر 4 نمبر 5 نمبر کی جو دوائی آتی تھی اور سرٹیفائڈ دوائی نہیں ہوتی تھی، وہ لا کے یہاں ڈمپ کرتے تھے. لوگوں کی شکایت تھی کہ جی گلگت بلتستان کے اندر دوائی 2 نمبر آتی ہے، یہ اثر ہی نہیں کرتی. ہم نے ڈائریکٹ مینوفیکچرر کے اوپر اس کا ٹینڈر کروایا. ڈائریکٹ کمپنی خود دے رہی ہے اور کوالٹی بھی اچھی ہے. اور تقریباً میں ایک 10 بیڈ ہاسپٹل کی مثال دیتے ہوئے بتاؤں گا کہ پچھلے سال اس کا بجٹ دوائیوں کا 20 لاکھ تھا، تو اس کو 3 گنا بڑھا کے 20-30-60 لاکھ ہم نے کر دیا ہے. یہ اکراس دی بورڈ. پھر پہلی دفعہ آپ کے جو یہاں سے ڈاکٹر اسپیشلائزیشن کے لیے گئے
150 سے زیادہ ڈاکٹرز وہ گلگت بلتستان کی گورنمنٹ نے خود ان کو بھیجا اور 100% سیلریز کے اوپر بھیجا. اگر کوئی کانٹریکٹ پہ ہے, اس نے اگر خواہش کی ہے, اس کا کسی اسپیشلائزیشن کے لیے ایڈمیشن ہوا ہے, تو اس کو 1,05,000 روپے ہم نے وظیفہ اس کو مقرر کر کے بھیجا. پھر کئی سارے ایسے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز جہاں ڈیفیشنسی تھی, کمی تھی, ہم نے ہائر کیا ہے اور وہ آج ان ہاسپٹلس کے اوپر سروسز دے رہے ہیں. تو ہیلتھ کے حوالے سے تو میں یہ کہتا ہوں کہ گلگت بلتستان ہمارا ٹینیور 2 سال ہوا ہے, 3 سال ہمارے ہیں. جب ختم ہوگا تو میں اس بات کے اوپر بڑے کانفیڈنٹ کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ گلگت بلتستان باقی 4 صوبوں کے لیے ایک بہترین رول ماڈل بنے گا ہیلتھ کے حوالے سے. اس طرح مطلب اس کے اوپر انیشیٹیوز ہم نے لیے.